वही। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, सूबों और वफाक में हुकूमत साजी के लिए सांप और सीढ़ी का खेल जारी है और नंबरों की इस बाजी में दो तरफा दावे बदस्तूर जारी हैं। बकौल राना सनाउल्लाह साहब, खलाई मखलूक से बचाव के लिए नून लीग अपने कार्ड्स कबल अज वक्त शो नहीं करना चाहती, मगर पीटीआई पंजाब और मरकज दोनों में हुकूमत बनाने की दावेदार है। वफाक में वजीर आजम के इंतखाब का मरहला भी सांप सीढ़ी का खेल बन चुका है। मतलूबा नंबर, द मैजिक नंबर ऑफ 172, ये अभी तक अपोजिशन पहुंच पाई है, ना ही तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी ने MQM को वफाक और सिंध काबीना में से किसी एक के इंतखाब का पांसा भी फेंक कर नंबर गेम का पांसा ही पलट दिया। लेकिन इसके ऊपर भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, भी आपसे शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन इतलात ये है कि MQM बहरहाल सेंटर में बैठने का फैसला कर चुकी है। अब कौन सी शराइत पे किया है, कौन सी अंडरस्टैंडिंग पे किया है, थोड़ी देर में इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कल अपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी सियासी जुगादरी वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का तोड़ निकालेंगे। और अगर बाजी हाथ आती दिखाई ना दी तो ना खेड़ेंगे ना खेड़न देंगे के तर्ज पर एहतजाज का आखिरी ऑप्शन तो बहरहाल खुला है कि मौलाना फजल रहमान से लेकर असफंदयार वली तक एहतजाज का इजहार कर चुके हैं कि आला ऐवानों से पहली बार बेदखली का परवाना था। में एहतजाज के सिवा शायद ऑप्शन कोई नहीं, लेकिन ये सूरत हाल संगीन और हसास बहुत है, क्योंकि जहन में रखिए ये हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिधर जाग पंजाबी जाग के नारे भी लग चुके हैं, और अगर पख्तून की आदत कुछ फील कर रही है तो बहरहाल इस बात को भी जहन में रखना होगा। फिर खास कर पुख्तून लीडरशिप, चाहे वो जिस नजरिए का हो, सिराजुल हक को, मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाख साहब, महमूद हनफी हुसैन को, मुझे सबको सिर्फ इसलिए हटाया गया ताकि पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए राह हमवार हो, और कोई तनकीद वाला जबरदस्त बंदा पंजाब में मौका दिया, लेकिन पुख्तूनों को किसी लीडर को ये मौका उन्होंने नहीं दिया कि वो जाके पार्लियामेंट में बैठे। धरने, लॉन्ग मार्च और एहतजाज की जिस सियासत की बुनियाद तहरीक इंसाफ ने रख दी है, अब इस फसल को तहरीक इंसाफ ही को काटना पड़ेगा कि अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के साथ साथ पंजाब की नौमौलूद तीसरी सियासी कुव्वत और मुल्क की 5वीं बड़ी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान भी 6 अगस्त को लाहौर में एहतजाज की कॉल दे चुकी है। हुकूमत अभी बनी नहीं, मगर सर मुंडाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए हैं। सियासत के इस खेल में कातिल लीग से नजरियाती नूनियों की मुलाकातें हों या फिर इंसाफियों की टारगेट किलर्स और भत्ताखोर MQM से मिन्नतें, बहरहाल हैरत अंगेज ये है कि कराची के अवाम आज पूछेंगे तो जरूर कि पीपल्स पार्टी और MQM को झुटलाकर PTI को मैंडेट तो दिया, लेकिन मुखालिफ मैंडेट लेने के बावजूद इसी जमात को वफाक में लाने की तहरीक इंसाफ की ये कोशिशें, ये तब्दीली की सियासत है या फिर रीत की सियासत है। बहरहाल दूसरी तरफ से तो हाँ हो गई है, हम शायद कौन है सवाल उठाने वाले, मगर बहरहाल आदत से मजबूर हैं, सवाल तो उठाएंगे। हमारे साथ मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, हमारा साथ दे रहे हैं फैसल वाडा साहब तहरीक इंसाफ से, मियां अतीक साहब MQM से, और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा हमारा साथ दे रही हैं कराची से। वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस। का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो मियां अतीक साहब फरमाइएगा, व्हाट डिड इट टेक, क्या लेन देन, क्या समझौता, क्या अंडरस्टैंडिंग? सबसे पहली तो माजरत, फैसला हो चुका है, वफाक में बैठ रहे हैं इनके साथ। मैं आपको बताता हूं 6 का मैजिक नंबर इनको दे रहे हैं। 6 नहीं है, वो 8 वोट हैं हमारे पास, और जैसा कि इजहारुल हसन भाई ने कहा, ये 6 वोट जो है 66 पर भारी हैं। अब आ जाते हैं 8, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू अल्लाह। अभी हंसी इसलिए आ रही है कि ये तो हफ्ते से आपकी 6 सीटें गिन रहे हैं बैठ के, ये तो हमारी ना, जब हम वोट डालेंगे सबके सामने आ जाएगा। 8 के पक्के हैं, 9वें की मैं कोशिश में हूं, और मैं पूरी उम्मीद हूं कि हम जब वोट डालें तो MQM के नाम पर 9 वोट डालें। अच्छा, आगे आ जाते हैं। माजरत के साथ मैं एक चीज कहूंगा, आपने ये जो कहा भत्ताखोर MQM, मैंने नहीं कहा, ये कहते थे। चले, मैं बता रहा हूँ जो कह रहे थे उसका जवाब देंगे। याद दिला दूं, चलवा दूं? मैं आपसे बात सुन तो लेना एक, तो फिर मैं जब 22 अगस्त 2000 आपको सुनने का शौक है सर। 22 अगस्त 2016 के बाद MQM पाकिस्तान की बात हुई, और मैं लाइव आपके चैनल से ये कहूँगा कि कोई साबित कर दे, जितने लोग जो जीत कर आए हैं, जो बैठे हैं, उनमें कोई गलत आदमी है मेरे समेत, तो जो सजा कहेंगे ये मैं नहीं कह रही, आपके अपने वसीम अख्तर पे आपकी अपनी जमात ने पार्टी फंड्स के सवाल उठाए हैं। देखिए, वो उनकी पजेरों के ऊपर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, सारे जी, यही जमहूरियत है।
اور یہی چیز ہے کہ جو غلط ہوگا تو کیوں دینا چاہیے, راستے الگ ہو گئے تھے آپ کے, پوچھا جائے گا, دوبارہ پوچھا جاتا ہے. فاروق ستار نے اپنی گاڑی کا جواب دے دیا. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. اب آ جاتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ یس, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نے اپنی ذات میں بھی ریکویسٹ کی اور میں نے کراچی والوں کی بھلائی کے لیے یہ کہا کہ اس وقت میں یہ بالکل نوشتہ دیوار ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے. وہ یہ کہا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, حکومت میں اپنا کردار ووٹ کی حد تک, جو پہلے ہم جب عباسی صاحب بنے کہ ہم وزارتوں کا ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, اور میری بھی خواہش یہ ہے کہ ہم نہیں, نہ مانگی ہیں نہ آفر ہوئی ہے. اگر آفر ہوں گی تو لیں گے؟ نہیں, میرے خیال میں نہیں لیں گے. میری اپنی ذات بھی یہی کہتی ہے, مجھے سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس چیز میں نہ آئیں. کراچی والوں کے حق میں ہمیشہ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں آپ. نہیں, میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے. میں ایم کیو ایم پاکستان کی پچھلے 2 سال کی جو کارکردگی ہے, جو بات ہے, عباسی صاحب کو ووٹ ڈالنا تھا, ہم نے ووٹ ڈالا کس لیے کہ ہمارا پیکیج ہمیں دیا جائے گا, کراچی والوں کو کراچی والوں کا حق دیا جائے گا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جو مینڈیٹ کراچی والوں نے, جتنے لوگوں نے ہمیں دیا ہے, وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پرفارم ایٹ دا میکسیمم لیول. اس میں دوسری چیز یہ, اس سے پہلے بھی جب نواز شریف صاحب کے لیے ووٹ کی بات تھی, ہم نے کراچی کے لیے مانگا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. اب بھی بات آ رہی ہے, دوسری پارٹیاں بہت سی اٹریکشن دکھا رہی ہیں, لیکن ہم اس طرف نہیں دیکھ رہے. کراچی والوں کے لیے تو اس صوبے میں بیٹھ کے جو زرداری صاحب آفر کر رہے تھے, سندھ میں بیٹھ کے کراچی والوں کی خدمت میں, ہمیں یقین نہیں ہے. ظاہری تو وجہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آزمائے وہ کو کیا آزمانا. واڈا صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ انہولی الائنس کے ہیں, یہ اس رشتے کا نام پہلے آپ میرا لاس آف ورڈز, اس رشتے کا کیا نام رکھوں؟ شکریہ ماہر صاحب. تھوڑی شرم تو آپ کو بھی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے. نہیں, میں مسکرا اس بات پہ رہا ہوں کہ یہ ایکچولی الائنس جس طریقے سے شروعات ہوئی سیاست کی, اور اس میں نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن میاں عتیق صاحب کی اس بات کو میں بالکل انڈورس کروں گا کہ وہ جو بھتہ خوری کی باتیں ہم نے کی, اور قتل و غارت کی باتیں کی, اور بالکل رائٹلی سو ہم نے باتیں کی, اور بالکل ہم اس بات پہ کھڑے ہوئے, لیکن وہ 22 اگست کو ڈسکنیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ ٹو سرٹن لیول یس. میں تو دیکھیں کرپشن کے کیس کے اندر, جیسے آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ وسیم اختر سوال کریں, میں خود ہائی کورٹ کے اندر ہوں. میں ہائی کورٹ میں ہوں, میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں. میں نے نیب کو پارٹی بنایا, بلدیہ فائر سے لے کے آپ نے کیسز جو کیے ہوئے ہیں. دیکھیں جی, اس میں کسی جگہ کے اوپر کہیں پیچھے نہیں ہٹ رہا, اور ان سے بھی ہم نے کہا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو یہ بھی اوپن ہے کہ اس کا مطلب الائنس کا مطلب یا ساتھ چلنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کل میں خدا نہ خواستہ کہ قتل کر دے تو یہ بری ذمہ ہو جائیں گے, عدالت سے اوپر چلے گئے میں بری ذمہ ہو جاؤں. نہیں ہو سکتا یہ, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے میئر کے لیے بھی یہ کہا ہے, جو ان کی پارٹی میں سوال اٹھ رہے ہیں, میں نے ان سے کہا جی میں پرائیویٹ آڈٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے پیسوں سے, اور میں نے کورٹ کو ڈسکریشنری پاورز دے دی کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کرنا ہے اگر میں غلط ہوں. سو میں تو کراچی کے لیے کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. اور آپ اس کو فالو تھرو کریں گے؟ کر رہا ہوں. میں 31 کو میری ڈیٹ تھی, انہوں نے 21 تک کا ڈے ٹائم مانگا ہے, ابھی بھی 31 کو کل گزری ہے. تو نہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہہ بھی نہیں سکتے نا, پرنسپلی تو میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا, نہ کہیں گے. ہماری طرف سے کوئی بات نہیں, نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کرنی ہے, نہ کہی ہے, نہ میں کر سکتا ہوں, نہ میری پارٹی مجھے الاؤ کر سکتی ہے, نہ میں خود پیچھے ہٹ سکتا ہوں, کیونکہ یہ پاکستان کے وفاد کے لیے کام ہو رہا ہے. دیکھیں جی, کل آپ مجھے کہیں کہ کل میری پارٹی میں کوئی اگر کرمنل حرکتیں کر رہا ہے یا پیسے کھا رہا ہے تو اس پہ کوئی پارٹی نہیں شور کرے گی, ہم الائنس میں ہم روک دیں. نہیں پاسبل ہی ہے یہ. نئے پاکستان خان از ان دی ریس فار چیف منسٹرشپ, انلیس آج آپ دعویٰ کریں گے کہ ہی از ناٹ ان دی ریس اینی مور. آپ مجھے خبر دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں مہر صاحبہ, دیکھیں علیم خان صاحب کے اوپر انکوائری انیشیٹ ہوئی بھی, کوئی کنوکٹ تو نہیں ہوا ابھی تک. وسیم اختر کنوکٹ ہو گیا, اس پہ بھی انکوائری ہے. یہی کہا ہے کہ میں انکوائری, میں نے یہی کہا ہے کہ اگر وہ صحیح ہوئے, میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میں غلط ہوا تو مجھے سزا بھی دے گی کورٹ, اور میں معافی مانگوں گا پبلکلی. تو میں اپنی جگہ پہ بڑا کلیئر ہوں, اور دیکھیں یہاں تک جہاں تک ان کی بات کی نمبرز کی بات ہے. آپ کی جماعت بھی اتنی کلیئر ہے فیصل صاحب؟ آپ نے کہا میں اپنی جگہ بہت کلیئر ہوں, جماعت بھی کلیئر ہے؟ دیکھیں جی, جماعت نیچرلی ہونی چاہیے. میرا چیئرمین تو کلیئر ہے, آئی واز ویری کلیئر ود مائی چیئرمین اباؤٹ اٹ. سو میں کسی بھی چیز کے جو میرا پبلک سٹانس ہے انٹرسٹ پاکستانیوں کے لیے, اس پہ میں کیسے نہ انہوں نے مجھے کہا ہے نہ میں ہٹ سکتا ہوں. So quickly before I need to just get Dr. Sahiba's input as well. Dr. Sahiba, we were trying to connect you earlier, آپ سن نہیں سک رہی تھی. I hope you can hear me now. So وہ کہہ رہے ہیں آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا. آپ کو یقیناً یہ خبر آ گئی ہوگی کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے وفاق میں تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا, اور جو آفرز اور لوکریٹو کچھ منسٹریز کی بات کی جا رہی تھی آپ کی جماعت کی جانب سے, اور کہ بھئی ایک فیصلہ کریں, وہ ٹھکرا دیا. نارملی ایم کیو ایم کا آپ اگر دیکھیں پاسٹ ہسٹری تو وہ وفاق کے ساتھ زیادہ جاتے ہیں اگر ان کو آپشنز ہوں.
لیکن مجھے حیرت ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ پی ٹی آئی اسی جماعت کو کچھ ہی سال پہلے اتنا سخت رد عمل ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں اتنے لیول پر آ گئی تھی پارٹیاں کہ گالی گلوچ تک آ گئی تھی, اور یہ برطانیہ کو انوالو کیا گیا تھا. وہاں خطوط لکھے گئے تھے برطانیہ کی حکومت کو, اور اس کو دہشت گرد تنظیم بنانے کی ایک کاوش تھی. تو کافی ان میں تلخیاں تھیں, اور اب اچھے ہو گئے ہیں تعلقات, تو حیرت ہے. اچھا, سو ڈاکٹر صاحب آج گورنر سندھ نے بھی فیصل سبزواری سے بھی بات کی, کال کیا, لاسٹ منٹ اٹیمپٹس بھی ہوئے کہ کل جو آپ کی اے پی سی ہے اس میں یہ بھی کسی طرح آ جائیں. واضح پوزیشن لے گئے ہیں, ایون دو پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے, 2 دن پہلے بھی گئے تھے زبیر صاحب. واٹس یور ٹیک آن اٹ بفور آئی موو آن ٹو دی ایجنڈا آف دی اے پی سی ٹمارو؟ میرے خیال میں جی اس وقت تو کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں, بالخصوص وہ جماعتیں جو معترض ہیں الیکشن کے طریقہ کار پہ, اور میں پری پول ریگنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بلوچستان یا سینٹ کے الیکشن یا رات کو 11:30 بجے عدالت لگا کے سزا دینے, یا جیسے ہی ٹکٹ بانٹو اگلے دن اس کو صبح اٹھا لو, اس کا 12 سال کا بچہ الیکشن کیمپین کرے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں 6:30 بجے کے بعد پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دینا, یا فارم 45 کا نہ ہونا, یا فارم 45 پہ سگنیچرز نہ لینا, یا ان لوگوں کا جن کا کام نہیں ہے گنتی کرنا, ان کا گنتی کرنا ووٹوں کی, اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ ہونی, تمام چیزیں جو ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پارٹیز جو سمجھتی ہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں تھے, ان کو ایک کل بیٹھ کر اس کے اوپر ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے, اور تمام جو سیاسی جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں, چاہے وہ ایم ایم اے ہو, چاہے اگر ایم کیو ایم کی طرف سے اپنی ذاتی حیثیت میں پچھلی مرتبہ فاروق صاحب آئے تھے, ڈاکٹر صاحب آئے تھے, تو جو بھی جماعتیں اکٹھا ہونا چاہیں, جو سمجھتی ہیں کہ الیکشنز یہ شفاف نہیں تھے, ان کو آنا چاہیے. اسپیکٹرم میں ہر کوئی آ جاتا ہے. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے دھاندلی, جی ڈی اے بھی کہتی ہے دھاندلی, پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے دھاندلی, تحریک انصاف کے کراچی کا چیپٹر بھی چیخ رہا تھا دھاندلی. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, میں آپ سے متفق, جی تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام جماعتیں کل, کیسی دھاندلی ہے سر؟ دیکھیے جب 8 بجے کے قریب پورے پاکستان سے ہمارے پاس کوئی 600-800 کالز آئی ہیں 1.5 گھنٹے کے اندر, اور ہر طرف سے ایک ہی آہو فغاں تھی کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے, یا پولنگ ایجنٹس کو بٹھا دیا گیا 20 فٹ دور, اور وہ لوگ جن کا کام نہیں ہے ووٹ گننا. جی آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ پوائنٹ ہے کہ جس کو بھی شکست ہوئی ہے نا اس نے دھاندلی چلایا, چاہے وہ جی ڈی اے ہو, وہ ایک ہی میدان سے, اگر پی 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 جیتی ہے جی ڈی اے کہہ رہا ہے نہیں, آپ ایک منٹ ٹھہریے, دوسرے حلقے میں اگر جی ڈی اے جیتا ہے پی 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 کہہ رہی ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا. دیکھیے بات یہ ہے, پہلی نہیں ایسا نہیں. آج آپ نے پریس کانفرنس سنی تھی, میری بات پہلے سن لیجئے. جس وقت لوگوں نے دھاندلی کا شور مچایا اس وقت نہ کوئی ہارا تھا نہ کوئی جیتا تھا. ابھی تو الیکشن 6 بجے بند ہوا تھا اور 8 بجے گنتی شروع ہوئی تھی جس پہ پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنا تھا. یہ تو بعد میں طے ہوا کہ جیتا کون اور ہارا کون. بے شک ہم ہی جیتے ہوں, لیکن اگر الیکشن میں پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھا ہوا, اگر فارم 45 کے اوپر, یہ آپ کو پتا ہے یہ چلتا پھرتا ایک اٹس اے لائف انٹو اٹ سیلف. وہ پولنگ ایجنٹ باہر آ کے کسی ایک نے ویڈیو نہیں بنائی 8 بجے, کیا مجھے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. 10:30 بجے پہلی پریس کانفرنس آپ تو ہمارے بیپرز بھی نہیں اس دن لے رہے تھے لوگ. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, بالکل ایسی بات ہے. ہماری تو پریس ٹاک بھی پوری جو ہے وہ کور نہیں ہوئی تھی. سر ہم نے پریس, آپ نے دکھائی ہوگی, میں آپ کے صرف ڈان کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. ہم نے تو پریس کانفرنس کے اندر کہا کہ ہماری پریس کانفرنس کاٹ دی گئی ہے. ہمارے تو اویس لغاری صاحب کھڑے رہے بیپر دینے کے لیے, فون کرتے رہے مختلف ٹیلی ویژن کمپنیز کو. اب آپ سن لیجئے, اب آپ بات بدلیے گا مت. ان کی جو ری کاؤنٹ ہوا اس میں 3 یا 4 پولنگ سٹیشنز کے بیگز گم گئے within 2 days of the elections, اور وہ ملے نہیں. یعنی 2 بجے سے وہ چلا رہے ہیں کہ کوئی میری ٹی وی سٹیشن ہی بات سن لے. اہل قلم, اہل دانش, اہل خرد, کہاں ہیں آپ؟ سن تو لیں میری بات, میں یہاں کھڑا ہوں, میرا بیپر لے لیں. یہاں پہ پولنگ بیگز نہیں مل رہے. ایک وقفہ لے لیں, اس کے اوپر ڈیبیٹ آگے کراتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہر کوئی جو ہم خیال ہے گلے شکوے, ہم خیال نہیں ہے, ہر کوئی الیکشن پہ اعتراض, ہم خیال الیکشن کی رگنگ کے حوالے سے, but it's the sole common denominator. Is it enough to keep all of you together? نہیں, ٹوگیدر کی بات کل تو آپ ٹھہریے, لاہے عمل کچھ اور ہے. ایک وقفہ لے لوں, پھر لیٹس کم بیک. مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک ٹویٹ بھی دکھانا چاہوں گی جو انہوں نے 2013 میں کیا تھا. We're going to be right back, stay with us.
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन। मुसद्दिक मलिक साहब, हम आपसे बात कर रहे थे कि एजेंडा कल का क्या आप कह रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे धांधली के हवाले से, सबके शिकवे और शिकायत जो हैं, और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या चीज़ें हैं जो बैठ के पार्लियामान के अंदर करनी हैं और क्या चीज़ें हैं जो पार्लियामान के बाहर करनी हैं। जो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, उनका मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामान हमें ज़रूर जाना चाहिए और डिसंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। जो लोगों ने हमें इंटरेस्ट किया वोट के साथ, उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हम आवाज़, ओके अंडरस्टूड, ये भी तो सो कॉल्ड अंदर ही थे जब बाहर थे, आप भी बाहर बैठ के मफलूज कर देंगे? देखिए, नहीं, इस पे कोई फैसला नहीं हुआ अभी, कल होगा इस पे फैसला, क्योंकि बाज़ तो बहुत ज़्यादा लोगों का सख्त ख्याल है पिछली मीटिंग के अंदर भी, और बाज़ लोगों का इतना सख्त ख्याल नहीं है। मगर कोशिश ये है कि सब लोग जो हैं वो एक ही ख्याल के साथ जाएं, यानी अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करें। मगर हमने क्या पार्लियामान के अंदर जाके आवाज़ उठानी है, सिर्फ पार्लियामान में उठानी है? क्योंकि अभी अगर आप रवैया देखें इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का, बेशुमार पार्टीज़ ने उठाई ये रीकाउंट के हवाले से। आइन ये कहता है कि अगर आपका जो फ़र्क है जीतने और हारने वाले में वो रिजेक्टेड वोट से कम हो या रिजेक्टेड से, ठीक है, मगर नहीं खुला। साद रफीक का नहीं खुल रहा, नहीं, बेशुमार हर जगह पे नहीं खुला, और ये आईनी प्रोविजन है, इसमें किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं खुला, ये सवाल उठा के स्पीकर साहब गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलने, उन्होंने 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक नहीं मिले, और वहाँ पे लोगों ने मैंने आपके लिए एक सिचुएशन रखनी है, आप सबके लिए, इंक्लूडिंग डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। कल एपीसी में अगर तमाम तर जमातें एक मुतफिका उम्मीदवार के ऊपर कंसेंसस कर लेती हैं, खान साहब के लिए कितना मुश्किल होगा? ये 162 के ऊपर अपने आप को तगड़ा समझ के अंदर बैठे बड़ा सिंपल है। अगर पीपल्स पार्टी, और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ कबल अज़ वक्त है, बल्कि ये आपका सवाल जो है, हाँ, मगर आपका सवाल हमारे जवाब को ख़राब करेगा कल। लेकिन आपने जान के जवाब ख़राब करने के लिए पूछा है, तो मैं अब आपके ट्रैप में चला आता हूँ। देखिए, 64-65 के अंदर आप पीपल्स पार्टी के डाल दें, 107-8 बन जाती हैं, उसमें 12 डाल दें आप MMA के, तो हमारे नंबर्स जो हैं वो PTI के जितने ही थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है कि नंबर्स नहीं है, लेकिन कल पार्टीज़ क्या डिसाइड करेंगी? पार्टीज़ ये डिसाइड करेंगी, नहीं हम ऑपोजिशन में बैठेंगे और सख्त ऑपोजिशन देंगे ना, बिकॉज हम फीलिंग्स देखते हैं ना। मुझे शहबाज शरीफ साहब के टोन और टेनर से, मौलाना फजलुर रहमान हार्ड कोर वाडा साहब, उसके बाद आप देखिए पीपल्स पार्टी आखिरी मिनट तक कोशिश कर रही है कि ये ना आए या आपको 6-8 सीटें ना मिलें, और उसके बगैर आप लंगड़े हैं अभी सर। सो ये 162 का जो नंबर मैं लिए बैठी हूँ इधर सर, मुझे बताइए कि 172 की तो आपका मैजिक नंबर है नहीं to swear in the prime minister easily, to make that a simple majority government। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ले गया, चैलेंज कर दिया, क्योंकि आप लोग फहद चौधरी वगैरह सारे कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्टेड जितने आए हैं उन्हीं एग्जिस्टिंग नंबर्स के ऊपर हमें अक्सरियत चाहिए। सो आई मीन इट्स अभी भी मुश्किल है, कल ये उम्मीदवार के ऊपर कंसेंसस अपना कर लें। देखिए मैं सब एक तो ये कि हमारे पास शायद रिक्वायर्ड नंबर से ज़्यादा नंबर हैं, नंबर 1, और मैं तो 3 दिन से ये टीवी पे बोल रहा हूँ कि ज़्यादा नंबर है। हम एक्स्ट्रा की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो पुश है वो ये भी इसको अग्री करेंगे, हम ज़्यादा ही कर रहे हैं, हमें हर चीज़ ज़्यादा पसंद है। We're all doing our own maths। मुश्किल है, We're all doing our own maths। मैं हो सकता है ये वो पंजाब वाली बात है, हो सकता है मियां अतीक साहब आज कर जाएं, हो सकता है पंजाब वाली बात है। और मेरा भी ख्याल है कि मियां अतीक साहब की इनको है ज़रूरत, ये खामखा कह रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही बना रहे हैं। हम देखिए मेरी बात सुने, अगर एक चीज़ अगर एक अच्छे माहौल में जा रही है तो क्रिब ना करें। बहुत पुराने टाइम पे हमने क्रिब करते रहे, और अगर चीज़ कोई सिर्फ पकड़ी है, और मैंने तो इनकी पार्टी को भी कहा कि जी अगर आपका भी कोई मसला होता है, सपोजिटली कोई पर्सनल लेवल पे भी होता है, तो हमारी आपकी जाती दुश्मनी तो नहीं है, हमारी डिमांड स्टैंड करती है, साहब के साथ डिमांड्स हमारी हैं कि यूनिवर्सिटी बनाओ हर जिले के अंदर, टारगेटेड ऑपरेशन खत्म कराओ। जो आपको बताऊं कल का मसला जो APC का, वो अभी हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस टेबल के ऊपर। आपको इलेक्शंस रिग्ड है, आपका इशारों का ये है मसला, आपको आगे लाडला है, ऐसा कुछ आप, मैं आपको इजी वे आउट बताता हूँ। आप नवाज शरीफ साहब, आप अचकज़ई साहब, मौलाना साहब को पावर में ले आए, आर्मी भी ठीक, जुडिशरी भी ठीक, जमहूरियत भी ठीक, इलेक्शन भी ठीक, ये है इस मसला। बात तो सच है, मगर बात हो भी, अच्छा एक और चीज़, अगर ये बात में मानते हैं, चलो मान लेते हैं, अगर ये बात सच भी हो
تو جو چیز آئین اور قانون میں لکھی ہے اگر کسی مصلحت کے تحت اگر ہم ییلڈ بھی کرتے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے نا. اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اگر دیکھیں اگر نہیں دیکھیے آپ مجھے یہ بتائیے, آپ مگر یہ بتائیے کہ فارم 45 نہ ہونا جو ایک آئینی تقاضا ہے کہ تمام پارٹیز کے پولنگ ایجنٹس جو ہیں اس پہ سائن کریں گے, ان کا نہ ہونے کا جواز کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں ایک جواز جو میں نے پوچھا الیکشن کمیشن سے. سر وہ کہتے ہیں جب آر ٹی ایس ڈاؤن تھا وہ آپ کا پریزائڈنگ آفیسر دے نہیں سکتا آپ کے ریٹرننگ آفیسرز کو جب تک آر ٹی ایس کے اوپر اپلوڈ نہیں کرتا. دیٹ کریٹس اے اسپیس. سمجھنے کی کوشش کریں. میں سمجھنے کی آپ کی بات کو آج میں بہت آپ کی اس بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ویسے بھی زیادہ اکثر کرتا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہی ہیں. اس کمرے میں سب کو معلوم ہے کیا ہوا ہے, لیکن سب کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, آپ بولی ہیں تھوڑی. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں بھی ہیں تو تمام پولنگ ایجنٹس کے سائن شدہ فارم 45 تو کہیں ہوں گے نا, وہ کہاں ہیں؟ اور اگر وہ نہیں مل رہے وہی مانگ رہے ہیں. اچھا اب this is a tale of two forms. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ فارم 45 کون سے دو, میں نے فارم 14 اس لیے یاد دلایا 2013 میں فارم 14 کا مسئلہ تھا. سو I call it a tale of two forms. 2013 سے 2018 تک, فارم 14 سے فارم 45 تک. تب مریم نواز صاحبہ ٹویٹ تھی جو ٹی وی پہ چلائیں. اب اس کے اوپر پی ٹی آئی سے پی ایم ایل این چینج کر دیں. بات ایک ہی ہے. ڈیئر پی ٹی آئی, پلیز ٹرائی اینڈ ایکٹ لائک اے پولیٹیکل فورس if you want to one day grow into one and accept defeat with grace just as بلور صاحب did. اللہ خوش رکھے, بلور صاحب نے تو 2018 میں بھی شکست کو بڑے دل جگرے سے تسلیم کیا ہے, مگر اگر اس ٹویٹ کے اندر آپ پی ٹی آئی ہٹا کے پی ایم ایل این کر دیں, ڈیئر پی ایم ایل این, پلیز ٹرائی ٹو ایکٹ like a political force if you want to one day grow into one and accept defeat with grace just as below. انہوں نے تو ساتھ شام کو اسد عمر صاحب نے مبارکباد دی تھی الیکشن کے بعد, ہمیں مبارکباد الیکشن جیتنے پہ دی تھی انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے 4 حلقوں کی بات کی ہے. اس وقت تو تمام پارٹیاں چیخ اٹھی ہیں. کون سی پارٹی جو نہیں چیخ رہی؟ آپ تو ایک ایسی پارٹی کی بات کر رہی ہیں جو نہیں چیخ رہی. جو پارٹی جیتی ہے مثلا پیپلز پارٹی, پوچھ لیجئے نفیسہ بیٹھی, وہ بھی چیخ رہی ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, ہم بھی چیخ رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے. ہر سروے کے اندر میں ایک سے ڈاکٹر صاحبہ, ہر سروے کے اندر کہیں نہیں لکھا تھا کہ پی ایم ایل این اکثریتی پارٹی ہوگی یا پیپلز پارٹی کیا لے جائے گی. میں انڈیپینڈنٹ سرویز برا نہ منائیے گا بٹ آنسٹ کوسچن, ہاں وہ نام بتائیے. روشن پاکستان کے نام کا سروے کس نے جاری کیا تھا؟ میں انڈیپینڈنٹ سروس کلیکٹ کر رہی تھی. ایون پیپلز پارٹی نے توقع سے بڑھ کے ڈیلیور کیا ہے. بلاول بھی کہتے ہیں 2018 میں ہماری بہتر ریزلٹس آئے. ایشو کے اوپر دیکھیں, جو اس وقت میرر امیج ہو رہا ہے, جو 2013 والے الیکشنز تھے اس میں سسٹم جو بنایا گیا تھا, الیکشن سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا, اس کی فل بینیفٹس جو ہیں وہ پی ایم ایل این نے لیے ہیں. اس وقت 3 جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, ہم لوگ نکل نہیں پا رہے تھے, طالبان کے تھریٹس تھے. تو اس حوالے سے وہ الیکشن میں ایک پری پول جو ماحول بنایا گیا تھا اس کی بینیفیشری پی ایم ایل این تھی. اور پی ایم ایل این نے 6 بجے وکٹری ڈکلیئر کی, وکٹری اسپیچ دی میاں صاحب نے. ابھی یہ بالکل اس کے اپوزٹ اس وقت پورا سسٹم یا نظام پی ٹی آئی کے بینیفٹ میں گیا ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے, جو پچھلے 5 سال ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی بات کر رہی تھی, الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہی تھی, نظام اور سسٹم کی بات کر رہی تھی, دھرنے انہوں نے دیے, پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کیا, اس وقت ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ اور جماعتیں ساری کی ساری مل کر الیکشنز میں جو بھی ہوئی, جو قانون کی خلاف ورزیاں ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ, اب ان کے نزدیک جو ہے سارا نظام ٹھیک ہو گیا, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہیں کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں. تو یہ ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, جو منافقی والی سیاست ہے, وہ تو ایکسپوز ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کا کہنا کہ 4 حلقے کھول دیں, یہ ارریلیونٹ ہے کیونکہ ہمارا تو گلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. اس وقت عمران خان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن مجھے حیرت ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا. مگر سیاست تو عمران خان کے خلاف ہوگی نا. کل تو کل جو اے پی سی میں بیٹھنا ہے گلا الیکشن کمیشن سے, عمران خان کے سیاست میں نمبرز نہیں آتے تو
باقاعدہ یہ پوری کی پوری جماعت جو ہے اچھلتی کودتی آپ کو نظر آتی اور دھرنے ابھی تک اعلان بھی ہو چکے ہوتے. یہ آپ سلام پیش کریں ان سیاسی جماعتوں کو بالخصوص. ویسے میں نے کہا تھا ایک ٹرانسمیشن کے اندر میں نے کہا تھا کہ خدا کا شکر کرو کہ نہیں شیز رائٹ وزن ہے بات میں واڈا صاحب. کسی ایک ٹرانسمیشن میں نے کہا تھا کہ شکر کرو تحریک انصاف ادھر نہیں ہے سر پہ آسمان اٹھا لیا ہوتا ہے. میری ریکویسٹ ہے میں گورنمنٹ میں آ گیا ہوں ان دا سینس کہ میری آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں آپ ممبر ہیں. اب میں نے تو سیٹ کبھی نہیں مانگی جی اللہ کی مہربانی. ایک ان کو تکلیف اتنی میری بہن میں نے اپنی پارٹی کے لیے کہا ہے تھوڑی تکلیف کم کر دیں تھوڑی سی تکلیف کر دیں پیناڈول کھا لیں یا لیزاٹرنل کھا لیں تو آسانی ہو جائے گی. میں گورنمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو اللہ کے حکم سے بغیر ایم این اے کے اتنا بھاری تھا کہ آپ کا سی ایم بھی نہیں ہل سکتا تھا اور ابھی بھی نہیں ہلنے دوں گا. اللہ نے مجھے بڑی اللہ کا احسان ہے مجھ پر. میری بہن ہے آپ میری آپ بہن ہیں آپ میں آپ سے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا لیزاٹرل کھائیں ریلیکس ہو جائے. 7 اپ کے ساتھ کہیں گے اور تیز سے میں تو گورنمنٹ ہوئی نہیں میں تو پہلے بھی گورنمنٹ نہیں تھا اور آج بھی میرے اندر کوئی ڈفرنس نہیں ہے. میں اللہ کی شکر ادا کر سکتا ہوں میری بہن ہے آپ ٹینشن ڈیفیوز کیا ہے ورنہ باقی جماعتیں جو ہیں آپ میری بہن کر رہی تھیں. مجھے کیونکہ میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں میں فریز کریکٹ کرتا ہوں کیونکہ میری پارٹی پاور میں آ گئی ہے وہ گورنمنٹ میں آ رہی ہے تو مجھے دل بڑا کر کے آپ کی سننی ہے. آپ 100 گلے کہہ دیں کرپشن کے اوپر بیڈ گورننس کے اوپر مگر یہ پارلیمانی روایات کا ہمیشہ پاسداری کرتے ہیں. آج بھی they were the first party to say کہ یار ڈیموکریٹک پروسیس کو خراب نہیں ان کے پاس چوائس بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. اچھا پھر بریک لے لیں اسی بات پہ. چوائس ہی نہیں ہے واڈا صاحب کہتے ہیں چوائس کیا تھی ممکنہ طور پہ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. 3 بڑے پوائنٹس ہیں ایجنڈا پہ. تحریک لبیک کا 6 اگست کا جو مارچ ہے احتجاج ہے کیا اب بھی ثالثی کے لیے وہی ہوں گے جن کو پی ایم ایل این نے لاسٹ ٹائم بلایا تھا اور اب کھل کے کہتی ہے کہ وہی تو تھے جنہوں نے بٹھایا تھا تو اب اس یہ بھی معمہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے مگر یو آر سیئنگ کہ پیپلز پارٹی کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی. دیکھیں میں سب سے پہلے تو میں چلتی ہوں اس کے پاس آپشنز نہیں ہوتے. بہن میں عرض کر لوں مجھے درخواست دے دیں میں اگر میری پارٹی گورنمنٹ میں آ رہی ہے تو مجھے 3-4 منٹ تو دے دیں پلیز پورے پروگرام کے اندر. میں نے مصدق صاحب کو کل کی اے پی سی کے لیے ایک فارم آپ کو پیشکش کی ہے کہ آپ میاں صاحب کو چھڑا لیں اور اچکزئی اور مولانا صاحب کو بلا لیں. گورنمنٹ ان کو واپس دے دیں. فوج عدلیہ جمہوریت الیکشن سب AAA سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو میری بہن نفیسہ صاحبہ بول رہی ہیں گورنمنٹ کے پاس یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر مقابلہ کریں گے مینڈیٹ کا. اگر یہ ریگڈ الیکشن ہے تو پیپلز پارٹی کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو ایک بھی سیٹ نہیں ملنی چاہیے تھی جو ان کی پرفارمنس ہے. آپ اگری کرتے کر دیں آپ ہمارے الائنس میں ایک پیپلز پارٹی میں میجورٹی سے جیتے ہیں. ان کی پنجاب میں 6 سیٹیں بڑھ گئی ہیں تو ریگڈ الیکشن کہاں سے ہوئے ہیں. لیکن اگر ریگڈ ہوتے تو ان کے پھر کم ہوتے پیپلز پارٹی کو آنا نہیں چاہیے تھا. ان کا حال ہونا چاہیے 2 سیٹیں 3 سیٹوں والا نہیں پاسبل نہیں ہے. دیکھیے ریگنگ پاسبل. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں ان کا کوئی چوائس نہیں کیونکہ خان صاحب کی وجہ سے لوگ اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ جو احتساب کا عمل ہونا ہے جو آج تک کیا ہوا اس ملک کے اندر پھر بلا لیا ان کو. ٹھیک ہے جی اور شہباز شریف صاحب کو بھی اب اگر احتساب ہوگا اور یہ پارلیمنٹ سے باہر ہوئے تو آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا احتساب کا. دیکھیں نا گورنمنٹ کے اندر تو یہ بلیک میلنگ کریں گے پروٹیسٹ کریں گے کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہنگامہ کریں گے تو ان کا چانس ہے اپنے آپ کو بچانے کا. یہ بیل آؤٹ پلان ہے ان کا پارلیمنٹ اپنی چیزیں بچانے کے لیے جو انہوں نے کرپشن اور جو آج تک 35 سال میں کیا ہے. سو ان کا کوئی چوائس نہیں ہے. اگر چاہیں بھی تو یہ نہیں کر سکتے اور ان کا اتنا دل بھی بڑا نہیں کہ عوام کے لیے چھوڑ کے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ابھی انہوں نے دوبارہ الائنس کی بات کر دی تو میں چاہوں گا ضرور 1 منٹ میں وہ بتا دوں پھر رہ نہ جائیں. دیٹ از کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے سب سے پہلی چیز ہم نے بہت مرتبہ کہا ہم اپنے مسنگ پرسنز کے بارے میں ابھی بھی ہم نے کہا کراچی آپریشن کرمنلز کے خلاف ہونا چاہیے صرف ایم کیو ایم کے لیے نہیں ہونا چاہیے. دیٹ از اندر تھنگ. بٹ جو چیز ان کے تب تک ہے آفس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بند ہوئے ہیں نہیں جو ہمارے آفس جو ہیں کس سے بنا کے رکھے زرداری صاحب سے پھر بھی اچھا بھارت وہ ایک علیحدہ چیز ہے. بٹ ابھی تو جنہوں نے جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہے آفس جو ہیں وہ ہمارے جو بند کیے ہوئے ہیں. پھر اور سب سے بڑی چیز جب سب کو وہاں پر اجازت ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا وہ چاہے تحریک لبیک والے ہی ہوں کہ وہ سیاست کر سکتے ہیں کیا صرف اور صرف ایم کیو ایم پاکستان کے ورکر کو ہی روکا جائے گا اسی کو سیاست سے روکا جائے گا. ہماری ڈیمانڈ صرف یہ ہے. اسی لیے میں کہوں گا کہ کوئی بھی اگر ہم ان سے مل رہے ہیں بالکل ضرور ملیں گے لیکن کوئی ذاتی مفاد نہیں لیں گے. جو لیں گے جو مسائل ہیں ہمارے ووٹرز کے ہمارے لوگوں کے. دیکھیں جی آپ کو میں کلیئر کرنا چاہوں کہ آپ کا ورکر ہو مصدق ملک صاحب کا ورکر ہو
ہم گولی بندوق لاٹھی کی سیاست نہیں کریں گے اور آپ کا ورکر بھی ہمارے اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارا ہے. ہم یہ جھگڑا چاہتے ہی نہیں, ہمارے سب کو لے کے چلنا ہے نا. جی ڈاکٹر صاحبہ, احتساب کی انہوں نے بات کی, پہلے تو یہ مجھے بتا دیں جو احتساب کا انہوں نے حشر کیا کے پی میں, جو احتساب بیورو بنایا, اس ادارے کو بنایا, اس ادارے کو خود ہی بیورو کا حشر ہوا. ہم پارلیمنٹ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ میں اندر, میں خود کھڑی ہو کر, میں ان کی جماعت کا, میاں عمران خان صاحب کا, ان کے ہر ایک سٹیٹمنٹ کا جس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, میں خود اٹھ کر بحیثیت ممبر ان کا احتساب کروں گی. اور بحیثیت اپوزیشن ممبرز ہم قانون کے دائرے میں رہ کر پارلیمنٹری جمہوریت کو فروغ دے کر, آپ سب گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں, آپ سب کو بالکل ان کا ایف آئی میں کیس کھلا ہوا ہے, پیسے ان کے اکاؤنٹ میں منی لانڈرنگ ہے, بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن کریں گے احتساب پہ. کیسے بات بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ باریوں کی بات کرتے تھے. بہن آپ سکھائیں گی نا چھوٹے بھائی کو, اس کی باری آپ سکھائیں گی, سوائے چوری کے باقی چیزیں سکھا دیجیے گا. چوری کے علاوہ کوئی چیز, میری چیز آپ نے سکھانی ہے میری بہن نے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, تو یہ تو ریزالو ہو گیا ہے, کون چوری کرے گا, کون نگرانی کرے گا, یہ تو دیکھنا ہے. میں بلکہ ابھی پوچھوں گی بالکل عامر لیاقت صاحب کی ایک ٹویٹ کا میں نے آپ سے پوچھنا ہے, مجھے بڑا غصہ آئے گا. مگر بیفور دیٹ ڈاکٹر صاحب, سو تحریک لبیک 6 اگست کو سڑکوں پہ آ رہی ہے, آپ بھگت چکے ہیں, آپ نے دیکھ لیا ایک دفعہ, ثالثی کے لیے فوج کو بلایا سر, اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اب آ کے کل میرے شو میں کہہ رہے تھے سر کہ یہ ان کو لانے والے بھی وہی تھے, تو اب آپ جو کھل کے اب کہہ رہے, شاید تب نہیں کہہ سکتے تھے انڈرسٹینڈبلی, تو اب کون لا رہا ہے؟ اگر ان کو فوج نے ادھر پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو, تو فوج ہی تحریک لبیک کو کہہ رہی ہے چل ہوں پہلا دھرنا دے, بسم اللہ کر. دیکھیں پہلے تو میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے جب یہ ساری گفتگو کی اس وقت وہ وزیر اعظم تھے, تو ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم وہ بن جائیں تو ہٹ جائے گی, وہ ہٹے وزیر اعظم سے اس وجہ سے کہ وہ اپنی گفتگو جو ہے انہوں نے روکی نہیں ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے کہا میں تصحیح کر دوں. دوسرے بات, جو یہ گفتگو فرما چکے ہیں پی ٹی آئی والے, فردوس عاشق اوان ڈاکٹر صاحبہ کے متعلق, جو یہ گفتگو فرما چکے ہیں گوندل صاحب کے متعلق, اور میں بے شمار نام لے سکتا ہوں, تو ان کو تھوڑی سخت کلامی سے پہلے ہی پرہیز کر لینا چاہیے. بعد میں جو پھر یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک صرف اکیلی چیز نہیں ہے. اگر یہ سمجھ, ان کو دعوت دیا آپ نے اپنی اے پی سی میں؟ میرا نہیں خیال جی, مجھے معلوم نہیں ہے. دینی چاہیے, ان کی گلیشن میں آپ کی ہیں, گو کہ آپ کی 13 نشستیں. مجھے معلوم نہیں ہے, ایمانداری کی بات ہے, مجھے نہیں معلوم. لیکن تحریک لبیک کے متعلق جنرل امجد شعیب صاحب نے پروگرامز میں کہا تھا کہ ہم ان کو مین سٹریم کرنے لگے ہیں پالیٹکس کے اندر, اور یہ انہوں نے کہا تھا ملی مسلم لیگ کے متعلق بھی, تو لیجئے وہ مین سٹریم ہو گئے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے, یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. چلیے آپ نہیں مانتی, مت مانیے. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو روز یہ پروگرام کرتی ہیں, ان کے کلپ کی تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کب یہ کہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ضرور ان کے پاس کوئی گمان ہوگا سیاسی, کیونکہ بہت سیاسی. عامر لیاقت صاحب, میں ان کو عامر بھائی کہتی ہوں, اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جو آپ ٹویٹس کر رہے ہیں, خدا کا خوف اگر یہ آپ کا ٹویٹر ہینڈل کسی نے ہائی جیک کر لیا ہے تو وہ بتا دیجئے, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ چھوڑ دیجئے. خواتین کے اوپر نازیبا الفاظ, نازیبا گفتگو اور بیڈ ججمنٹ کے اندر بلو دا بیلٹ جوکس اناسیپٹیبل سر, برادر اور نو برادر اناسیپٹیبل, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں, چاہے وہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. سر آپ بھی ماؤں بہنوں والے ہیں, گھر میں آپ کی بھی بچیاں ہیں, یہ نہ کیجئے سر. So and I have no other resort because I'm just losing it looking at the tweets جو آ رہی ہیں آج کل. برائے مہربانی یہ نہ کیجئے, یہ نیا پاکستان نہیں ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.